बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम डेवलपमेंट सबसे पहले आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों का जो हुक्मनामा मुअत्तल हुआ, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन गई और ये 2/3 अक्सरियत का मामला अब हुकूमत का ख़त्म हुआ। ये नशिस्तों का मामला क्या है, मैं पूरी तफसील से आपको नशिस्तों का बताता हूँ, आप ज़रा हैरान होंगे सुनकर। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी बाहर आ गई। जो नोटिफिकेशन की अब तैयारी है उसकी भी बड़ी हलचल मची हुई है। तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने की एक और कोशिश भी हो रही है। साइफर केस का फैसला कब होगा, आज वकील ने इंकशाफ कर दिया। 9 मई का सबसे बड़ा जलसा कहाँ है, अली अमीन गंडापुर के बड़े दबंग किस्म के ऐलानात और ख़ातून सहाफ़ी को आज जो धमकियाँ मिली उनके घर लोग पहुँचे और इसके अलावा बातचीत का भी सिलसिला जारी है। और सानिया खारिया में 9 ख्वाजा सराओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके अलावा इमरान खान ने जो अडियाला जेल में उनके सियासी बयानात और मीडिया पर रिपोर्ट पर कदगन लगाई गई, एहतसाब अदालत के जज का फैसला था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा ने आज दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद का जलसा 10 की बजाय 17 को, उमर यूसुफ का ये भी ऐलान। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, लेकिन सबसे पहले मैं तफसील अगर बताऊँ, जो नताइज 2/3 अक्सरियत से हुकूमत महरूम हुई। 23 मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली में जो इन्होंने तहरीक इंसाफ की छीनी थी। मैं आपको तफसील बताता हूँ ज़रा। ये बंदर बांट जो थी, नून लीग को 15 और पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3, ये इन्होंने नशिस्तें बांटी। और इन तीनों पार्टियों के अंदर बांट के कौमी असम्बली में नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, इस्तेकाम, बाप पार्टी, मुस्लिम ज़िया है और नेशनल पार्टी, इनको मिला के इनके पास 204 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद। 23 छीन के इन्होंने 204 में ऐड करके 227 बना ली। अब इसमें से देखें 224 के बाद इनके पास 2/3 अक्सरियत आ गई, जिसकी वजह से ये लोग तमाम आइनी तरमीम कर सकते थे, पावर में थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे तहरीक इंसाफ की जो छीनी हुई नशिस्तें वो वापस लीं, तो ये दोबारा 204 पे पहुंच गए। और तहरीक इंसाफ के पास 84 नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद की आपको पता है, उसके अलावा 7 आज़ाद मजलिस वहदत की एक नशिस्त थी और अख्तर मैंगल और अचकज़ई साहब की एक नशिस्त मिलाए, तो इनके पास 94 नशिस्तें थी। अब 23 ये मखसूस नशिस्तें ऐड करें तो 117 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की, और ये कौमी असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी। नून लीग के पास 104 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 67 के करीब है। अब आप अंदाज़ा करें कि एक फैसले से पूरे पाकिस्तान की सियासत की काया पलट गई। अब सेनेट में भी मखसूस नशिस्तों का मामला है। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हुए और तहरीक इंसाफ वहाँ सेनेट में, वहाँ पर भी सबसे बड़ी पार्टी अभी भी मौजूद है और सूबे में एक हुकूमत भी मौजूद है इनकी। कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी, सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी और कौमी सूबाई असम्बलियों का भी अभी आपको मैं बताता हूँ। ये खान का वो विजन और 8 फरवरी को अवाम का जो वोट है। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 77 अरकान जो इनकी रुकनीत का नोटिफिकेशन भी कैंसिल होने जा रहा है सूबाई असम्बली की 54 मखसूस नशिस्तों पर। और इस सूबाई अगर असम्बली की अगर आपको बताऊँ, कौमी की तो मैंने आपको 23 बताई, सूबाई में अगर उसकी तफसील बताऊँ तो पंजाब में 27 नशिस्तों पर नोटिफिकेशन कैंसिल होगा और ये PTI के पास, KP में 25 में और सिंध में 2, बलोचिस्तान में कोई नशिस्त नहीं थी इनकी। अब तहरीक इंसाफ के पास 77 मजीद नशिस्तों का मतलब ये आप ये समझ लें मिड टर्म एक पूरा इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत गई है एक फैसले से। तो मौजूदा हुकूमत आपको पता है इनका क़याम इलेक्शन कमीशन की मोहताज थे, वजूद कायम करना इन्हें अदलिया की मदद थी, उनकी बैसाखियाँ चाहिए थी। और आज ये जो ब्यूरोक्रेट्स थोड़ा सा पीछे हटे तो यकीन करें पूरा निज़ाम धड़ाम से नीचे, इतनी कमज़ोरी हुकूमत है। सिर्फ एक फैसले से अमरीकी सफ़ीर दौड़ता हुआ मिलने आ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पूरा सियासी लैंडस्केप जो पाकिस्तान का बदल रहा है। अब इसमें देखें कि सबसे पहली कोशिश तो अमेरिका की यही थी कि तहरीक इंसाफ से खुफिया मुलाकात लीडरशिप से हो, ताकि इनके सहाफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताएं कि देखें जी खान की डील होगी अमेरिका से। फिर इनके सहाफ़ी उठाते एक तरफ तो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, दूसरी तरफ अमेरिका से मिलने चले गए। जिस तरह आपको पता है सऊदी अरब से नवाज शरीफ की डील हुई और ये चाहते थे वही मामला इमरान खान पर भी मिला के इनको बराबर कर दें, बस कि जी ये बयानिया बनाना है, इनके पास तो बयानिया की सबसे बड़ी कमी है। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया कि दफ्तर खारजा से थ्रू प्रॉपर चैनल अमरीकी सफ़ीर को बाकायदा पार्लियामेंट में बुलाकर वहाँ मुलाकात की, बजाय अपने दफ्तर में बुलाते हैं कहीं खुफिया मुलाकात होती। अब इस मुलाकात में देखें बड़ी अहम चीज़ आप एक अपनी ज़हन में रखें। उसके बाद अमरीकी सफारत खाने का आलामिया भी जारी हुआ कि हमारी बातचीत उसमें क्या थी, वो बातें सारी वो डंग टपाओ प्रोग्राम थी। लेकिन जो अमेरिका हमेशा अपने मुफाद के तहत चलता है, बाइडन हुकूमत ये ताकत का खेल है और बाइडन हुकूमत इस फूड चेन में सबसे ऊपर है। इसके बाद नीचे स्टैब्लिशमेंट है, फिर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, फिर अदालतें, नैब, FIA, पुलिस, ये सारे हैं, ये सारे इस्तेमाल होने वाले। लेकिन असल ताकत का मरकज़ जो बाइडन हुकूमत, और ये तो ओवरसीज़ अमरीकी पाकिस्तानियों को आप दुआ दें जिनकी वजह से अमरीका दबाव में आया कि वहाँ भी आपको पता है इस वजह से कि इलेक्शन हो रहे, वरना उन्होंने भी दबाव में नहीं आना था, उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मामले पाकिस्तान के साथ कोई नहीं। खान के जो मामलात में केसेस हैं सब के सब जानते हैं सियासी केसेस हैं, अदलिया मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड और कंट्रोल्ड है। अभी साइफर का मामला देख लें आप, साइफर तो मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, इसे सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है, सलमान सफदर आज यही कह रहे थे इनका इंकशाफ था कि जब तक दूसरे किसी केस में फैसला नहीं आएगा साइफर को ही चलाते रहेंगे।
اب یہ خان کا جو نظریہ ہے، دیکھیں 1 سال پورا گزرا ہے مئی کے بعد، آج مئی، تحریک انصاف کو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس اسلام آباد میں، ماضی میں یہ اجلاس تھا خان کے، وہ 48 ممبران جو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ کے سارے بیٹھے تھے، اسد عمر، فواد چودھری، محمود خان، پرویز خٹک، یہ سارے کے سارے خان کے ارد گرد، آج ان میں سے کوئی بندہ بھی نہیں تھا. خان تو جیل میں ہے. علی مین گنڈا پور تھا، عامر ڈوگر تھا، عمر ایوب، پنجاب اسمبلی کے ملک احمد بچر تھے، شہرام ترکی، یہ سارے لوگ موجود تھے. یہ ایک نظریے کی جیت ہے کہ جس کو خان کے نام پہ ووٹ ملے گا وہی پہنچے گا. علی مین گنڈا پور کے آج کے بیانات جو خیبر پختونخوا میں، آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کا وہاں بھی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا کہ 9 مئی کو ہر علاقے میں ریلی نکالیں گے، خان کی تصویر ہوگی، قیدی نمبر 804 کے بینر ہوں گے، سب سے بڑا جلسہ جو ہوگا بیساکھی گراؤنڈ ڈیرہ اسماعیل خان میں خود علی مین گنڈا پور کرے گا. یہ اس کے بڑے بڑے بیانات تھے. یہ تو کہہ رہا تھا کہ تم نے کون سی جنگیں لڑی اور جیتی ہیں، اپنے لوگوں سے ہی لڑ لڑ کے جیتتے ہو صرف. یہ بڑے خطرناک بیان تھے. اور یہ بھی کہا کہ سندھ ہاؤس میں اگر ہمارے لوگوں کو روکا گیا تو پھر پیپلز پارٹی کا گورنر کے پی میں نہیں گھس سکتا. تو یہ بڑے ان کے بھی ٹف معاملات ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، خان کے معاملات پہ دل بڑا دکھتا ہے. 71 سالہ بندہ جیل میں بے گناہ بیٹھا ہوا، بے گناہ بالکل، اور اس کی رہائی کی جب یہ کوششیں نہیں ہوتی دے، اور اوپر سے جب خان کی بات نہیں مانی جاتی، مزید غصہ آتا ہے. اور یہ کیفیت پاکستان کے تمام لوگوں کی ہے. یہ بیانات تک خان کے نہیں دینے تھے. سلمان اکرم راجہ نے خان کی جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالی، احتساب عدالت میں، کہ خان پر انہوں نے پابندی لگائی، اور یہ پابندی صرف خان پر نہیں لگائی، میڈیا پر بھی، وکلا پر بھی، وہاں گواہان جو ہیں، یہ اوپن کورٹ ہے لیکن ان کے بیانات آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. عدالت میں، اوپن کورٹ میں صحافیوں کے، وکلا کے، گواہان کے، ملزمان کے بیانات نہیں نشر کرنے دیتے. حالانکہ پاکستان کا آئین کلیئر ہے، آرٹیکل 19 اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اور یہ احتساب عدالت کا جو حکم ہے یہ آرٹیکل 19 کے منافی ہے، 19A 19B دونوں کے. لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ آرمی چیف نے خود اس دن آرٹیکل 19 کے حوالے سے ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پر بیان دیا کہ ہمیں اپنی قانون کی حدود و قیود معلوم ہے، ہم اس پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں خان کے بیانات، آپ کو پتہ، ملاقات کرنے سے پہلے خان کی ملاقاتیں بھی دیکھیں بڑی پیچیدہ ہو چکی ہیں بہت. اور یہ بڑے دکھ اور افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر عہدے، یہ تو خیر پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. دیکھیں جس کو یہ میں کلیئر کر دوں کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ فیصلوں کو مجھے صرف اس چیز کے خان کا فیصلہ تسلیم نہیں ہوتا، اور سیاسی کمیٹی کے لوگ ان فیصلوں کو اہمیت نہیں دیتے. یہ سب سے زیادہ چیز تنگ کرتی ہے. عہدہ چاہے XYZ کو دیں نہ دیں، ان کا جو جاننے کا کام، لیکن جو خان کی بات نہ ماننے کا معاملہ یہ تنگ کرتا ہے، چاہے وہ احتجاج کی ہو. ابھی جو انہوں نے کمیٹیاں بنائی، خان کے فیصلے کیسے بدلے گئے. دیکھیں ان کمیٹیوں میں عمران خان کی رہائی کے لیے کبھی کوئی لائے عمل سامنے نہیں آیا، کوئی احتجاج، کوئی میٹنگ کے خان کیسے باہر آئے گا. ان کمیٹیوں میں تو چھوڑیں بلکہ جلسے جلوسوں کو آگے کر دیا جاتا ہے. فیصلہ آباد کا جلسہ 10 مئی سے 17 مئی چلا گیا. اسلام آباد کا جلسہ آپ کو پتہ ہے اجازت ملی ہوئی تھی، نہیں ہوا. کراچی کے جلسے کی اجازت نہیں ملی لیکن فضل الرحمان تو کر گیا. یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ پشین کا جلسہ وہاں چلے گئے پنجاب کی بجائے. پھر اسلام آباد آپ کو پتہ ہے یہاں جلسے کی بات ہوتی نہیں، نام لگا دیا جاتا ہے جی فسطائیت ہے پنجاب میں، ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کریں گے کیسے؟ شبلی فراز صاحب، عمر ایوب اور رؤوف حسن صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ PSC کے چیئرمین، یہ اتنا بڑا معاملہ بن گیا ان کا کہ سیاسی کمیٹی نے باقاعدہ طور پر ووٹنگ کر دی. اب خان کا فیصلہ بلا شبہ کہتے ہیں جی ضرور ہے، لیکن چونکہ شیشہ بیچ میں لگا ہوتا ہے، خان صاحب ادھر ہوتے ہیں. شبلی فراز کہہ رہے تھے ہمیں اکثر اوقات 30 منٹ کی گفتگو میں ساری بات نہیں ہوتی، خان تک معلومات پہنچیں، اور ہم چونکہ گراؤنڈ میں موجود ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے. چلے مان لیتے ہیں خان نے لیکن ایک عہدے کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے 4 مرتبہ شیر افضل کا نام دیا. مجھے شیر افضل کے نام کی نہیں، خان کے حکم کی بات کر رہا ہوں. نوٹیفیکیشن ان کا 14 لوگوں کا سیاسی کمیٹی کا. ڈان نیوز خبر دے رہا ہے کہ 19 لوگوں کی کمیٹی تھی عمر ایوب نے جو بلائی. شیخ وقاص اکرم اور اس کے علاوہ ان کے شیر افضل کے درمیان مقابلہ، اور دونوں کو پتہ ہی نہیں کہ ایسا کوئی مقابلہ، کوئی ووٹنگ ہو رہی ہے. اسد کیسر بھی نہیں تھا، مروت بھی نہیں تھا، اون بپی تھا، وہ اس میں اس نے شرکت نہیں کی. باقی جو 19 میں سے 7 لوگوں کا ووٹ جو تھا مروت کو پڑا. اب 4 لوگ موجود نہیں تھے، 11، اور جو 8 لوگ تھے ان کا ووٹ پڑ گیا شیخ وقاص کو. یعنی 1 ووٹ سے شیخ وقاص الیکشن جیت گئے. مطلب اندازہ کریں 19 میں سے 8 لوگوں نے شیر افضل مروت کے عہدے کی مخالفت کی. وجہ کہہ رہے ہیں جی سعودی عرب کے متعلق بیان تھا. یہ میری اب سمجھ سے باہر ہے کہ سعودی عرب سے متعلق بیان کا یہ MNAs MPAs یا ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جب خان کو مسئلہ نہیں تھا. خان نے 4 دفعہ اس کا شیر افضل کا نام کیوں دیا؟ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی عہدہ بہت بڑا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں کہ یہ سارے احتجاج کے معاملے کو سائڈ پہ کر دیا. میں نے تو شیر افضل سے کہا خود چھوڑ دیا، اللہ کا نام لے کے کہیں جی میری توبہ، مجھے احتجاج کمیٹی کا بنائیں آپ. شیخ وقاص اکرم نے بھی یہی بات کی. شیخ وقاص اکرم بہترین بندہ ہے. اب شیر افضل کا نام ہو، شیخ وقاص کو، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. لیکن عمران خان نے جب عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر بنایا تو کوئی اعتراض نہیں آیا کسی کا. زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر بنایا، کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی، کوئی اعتراض نہیں آیا کیونکہ خان کا حکم تھا. بیرسٹر گور کو 2 بار چیئرمین بنایا، کوئی اعتراض نہیں آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیکر آپ کو پتہ ہے اسد کیسر کے بھائی کو بنایا، پھر اس کو ہٹایا، خان نے نام بدلے. علی امین گنڈا پور کے نام، اس کے علاوہ 3 نام تھے وزیر اعلیٰ کے، لیکن خان نے کہا علی امین ہی ہوگا.
کسی کو کوئی اعتراض نہیں, یہاں کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی کس کو بنائیں کس کو نہ بنائیں. اسٹیبلشمنٹ کو, نون لیگ کو, مطلب علی امین گنڈا پور کے نام پر سخت سے مسئلہ تھا. میڈیا کے لوگوں نے, آپ کو یاد ہوگا کتنا شور مچایا, لیکن خان نے علی امین گنڈا پور کا نام دیا. اب خان کو قبول تھا لیکن کسی نے ووٹنگ نہیں کی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے جب خان نے 4 مرتبہ نامزد کیا, اس عہدے کو متنازع بنانے کی, ووٹنگ کرانے کی مسئلہ کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے, کیوں اس پہ اتنی بحث کی گئی, اتنے مسائل بنا دیے گئے. اگر شیر افضل کے نام پر ان کو مسئلہ ہے, فرض کریں شیر افضل کو اگر اسٹیبلشمنٹ لائی تو اسٹیبلشمنٹ کو عہدہ کیوں نہیں دلا سکتی جو پورا الیکشن لوٹ کے لے گی. معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نہیں ہے, معاملہ مروت سے جڑا ہوا ہے. تو میری تو ان لوگوں سے درخواست ہے, خدا کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں, مل کے کام کریں, خان کی رہائی کے لیے خدا کے واسطے کام کریں. ابھی جو جلسہ 10 مئی کا 17 مئی کو چلا گیا, کیوں کینسل کیا گیا؟ یہ جلسے کینسل نہ کریں, خان کی رہائی کا پلان ان چیزوں میں عہدوں میں نہ مار دیں. کہ سب سے بڑا خطرہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے وقت, خدا کی قسم میں کتابیں پڑھتا ہوں, اس وقت یہی معاملہ تھا کہ بھٹو اندر تھا, باہر پارٹی شادیاں کر رہی تھی, کھیل رہے تھے, کوئی پارٹیوں میں لڑ رہے. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. ان لوگوں کو تھوڑا سا اس چیز پہ غور کرنا ہوگا, سب کو, مروت سمیت, کہ تمام چیزوں کو سائڈ پہ کر کے صرف فوکس خان کی رہائی, اس پہ احتجاجی کمیٹی بنائیں, وہاں پہ معاملہ کریں. یہ ثانیہ کھاریاں دیکھیں, آج اس میں شیر جوانوں نے ابھی تو 9 خواجہ سراؤں کو گرفتار کر کے 14 دن جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا کہ جی توڑ پھوڑ کی, سی سی ٹی وی ہے, لیکن ان خواجہ سراؤں نے تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے مثال قائم کی ہے. کل یہ لوگ معافیاں مانگ رہے تھے, آپ کو پتہ ہے, پولیس کے لوگ. آج ان کی جرت ہوگی, لوگ اسی لیے ان کی یقین نہیں کرتے. ثانیہ بہاول نگر میں ان کو پھینٹیاں لگیں بڑے بھائی سے, اور وہاں قانون بھی ٹوٹا, ویڈیو بھی انہوں نے بنائی, لیکن ڈی وی آرز بھی لے کے سب کچھ کیا, اور اس کے باوجود بڑا بھائی بھی بنایا, کیونکہ قانون سے بالا تر ہیں, صرف طاقت کی بات ہے. اور یہاں آپ کے پاس عوام 80% موجود ہے, اور آپ پرامن انداز میں اپنا احتجاج نہیں کر سکتے. ملیح ہاشمی کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ, ان کے گھر بھی, ہوائی گھر کچھ لوگ گئے ہیں. ابھی شاہد اسلم بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ چلے گئے چھوڑ کے. صحافیوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے, کیونکہ قانون نہیں ہے. جب قانون نہیں ہوگا تو پھر تباہی بربادی ایسے ہی, جیسے ابھی گندم میں $1 ارب کا کھانچا لگا, $1 ارب, اور یہی $1 ارب IMF سے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں. اگر قانون ہوتا ہے تو یہ فارم 47 والے محسن نقوی, انوار اللہ کا آج آپ کے سامنے یہاں لیٹے ہوتے قانون کے سامنے. لیکن چونکہ محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ گندم سکینڈل میں کسی کی جرت نہیں ہے میرے خلاف کارروائی کر سکے, سریعام کہہ رہا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت کو بخدا اپنے اختلافات کو چھوڑنا ہوگا. اگر ان میں سے کچھ کمپرومائز لوگ ہیں, دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کلیئر کروں, ان سب لوگوں کے تعلقات ضرور ہوں گے, سب کے. اسٹیبلشمنٹ بھی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی ہندوستان کی تو نہیں ہے, تو سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی, سب کچھ اپنی جگہ رکھیں جو بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن خان کے معاملے پر جو واضح طور پر پارٹی پالیسی بنائے, عوام کی طرف جائیں. دیکھیں خان کو جب بھی مسئلہ ہوتا تھا, جب عمران خان کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں, آپ کے نام پہ کاٹا لگائیں, خان نے کہا میں اپنی عوام کے پاس جاؤں گا. تو ان لوگوں کو چاہیے عوام کے پاس جائیں, عوام سے پوچھیں, اور عوام ترستی ہوئی نگاہوں کی طرف سے ان کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ جس فورم پہ جائیں, لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے احتجاج کے لیے کیوں نہیں نکلے, جلسوں کے لیے کیوں نہیں آ رہے, اور یہاں جلسے کینسل پہ کینسل ہوتے جا رہے ہیں. اور یقین کریں یہی چیز سب سے خطرناک معاملہ ہے, کیونکہ جب تک ان کا دباؤ نہیں آئے گا عدالتوں سے فیصلے نہیں آئیں گے, عدالتوں سے فیصلے نہیں آئیں گے, امریکہ کو بھی پرواہ نہیں. خان کی مقبولیت عوام کی وجہ سے ہے, اور عوام کو موبلائز کرنے والے یہ لوگ ہیں. جب تک قیادت عوام کو موبلائز نہیں کرے گی اور یہ عہدوں کے ایک دوسرے میں لڑتے رہیں گے, اس وقت تک یقین کریں عوام موبلائز نہیں ہوگی. لوگ ایک دوسرے کو رانگ نمبر میں لگے رہیں. ابھی کوئی لگا رہے ہیں رنگ برنگی, آپ کو پتہ ہے ٹویٹس میں کوئی کسی کا فین کلب بن جاتا ہے, کوئی کسی کا فین. پسند نہ پسند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن مقصد سے آپ اپنے فوکس نہ ہٹائیں, وہ ہے خان کی رہائی سب سے پہلے. کیوں عمران خان باہر ہے کہ آدھے سے زیادہ مسائل جو ہیں, بلکہ 90% مسائل خود ہی ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ خان کی رہائی پر قیادت پر دباؤ ضرور ڈالیں, بار بار ان سے سوالات کریں. میری بھی کوشش ہوگی جب بھی انٹرویو میں انہیں ہارٹ ٹائی دیں گے, بھائی کیوں جلسہ کینسل ہوا 7 دن, وجہ کیا بنی. آپ ایسی کون سی وجہ آپ کو اجازت نہیں ملتی, جن کو نہیں ملتی وہ جلسے کر لیتے ہیں. یہ ثانیہ کھاریہ میں تو انہوں نے خواجہ سراؤں نے تو کوئی اجازت نہیں لی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرف معاملہ لے کے جائیں, پرامن انداز میں, صرف اور صرف پرامن انداز میں اپنا حق استعمال کریں. 168 طریقے ہیں پرامن احتجاج کے, وہ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بیان کروں گا. میں نے ابھی 9 مئی پہ بھی بات کرنی ہے. ابھی وہ تحریک انصاف کا جلسہ شروع ہونے والا, اس میں بھی انہوں نے بلایا ہوا ہے, تو وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.